बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, DTV न्यूज़ के प्रोग्राम तबादला ख्याल से मैं हूं राजा उस्मान ताहिर और आज हमारे साथ स्टूडियो में तबादला ख्याल करने के लिए मौजूद हैं एडिटर हैं स्टेट व्यूज़ के खालिद गर्देई साहब और इनके साथ सीनियर सहाफ़ी हैं तजियाकार हैं ख्वाजा काश शबीर साहब। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। आज के प्रोग्राम में हम तबादला ख्याल करेंगे कि आज़ाद कश्मीर की पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत है यानी फैसल राठौर साहब को 1 माह मुकम्मल हुआ है और वज़ारत इत्तलात आज़ाद कश्मीर की जानिब से एक लंबा चौड़ा इश्तिहार भी जारी किया गया है। इसमें 1 माह की जो कारकर्दगी है उसको गिनवाया गया। इसके ऊपर बात करेंगे 1 माह की क्या कारकर्दगी हो सकती है और 30 दिनों में उन्होंने को 45 ऐलानात किए हैं, लेकिन अब इसके ऊपर बात करेंगे अमल दरामद किस किस के ऊपर हुआ। और इसके साथ हम बात करेंगे कि अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से जो अल्टीमेटम दिया गया था 12 दिनों का, अब वो मज़ीद कम हो गए, मेरे ख्याल 10 दिन या 9 दिन रह गए और उन्होंने कहा है कि 90 दिन का टाइम दिया गया था हुकूमत को, लेकिन इन 90 दिनों में हुकूमत की जानिब से कोई इतना सीरियस जो एक्शन वो नहीं लिया गया है। इसके ऊपर बात करेंगे और इसके साथ साथ हम ये बात भी करेंगे कि आज़ाद कश्मीर में जो लोड शेडिंग का इशू है वो हुकूमत ने कहा था कि हम 22 दिसंबर तक ख़त्म कर देंगे, लेकिन आज 24 दिसंबर से 25 दिसंबर है, तो अब देखें कि उसमें कमी आती है या नहीं है या आई है। इसके ऊपर बात करेंगे। तो आगाज़ करते हैं यहीं से। खालिद गर्देई साहब, आप मुझे ये बताएं कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर की 1 माह की जो कारकर्दगी है, यानी इन्होंने आज इश्तिहार भी दिया वज़ारत इत्तलात ने कि बड़े अहम काम किए, लेकिन उसमें हमें जो इश्तिहार है ज़्यादा ऐलानात ही हमें नज़र आए। ऐलानात के अलावा तो अमली इक़दामात होते हुए हमें नज़र नहीं आए। आप क्या कहते हैं? देखिए, हुकूमतों का जो हनीमून पीरियड होता है ना, वो 6 महीने का होता है। तो इस हुकूमत की उम्र ही 6 महीने है। उसमें से इन्होंने 1 महीने में जो जो किया वो इन्होंने बताया कि ये इक़दामात हैं और ये ऐलानात हैं। इक़दामात कौन से, ऐलानात कौन से? वो जो सिचुएशन है, इक़दामात नहीं, सॉरी, इक़दामात वो जो पहले से चल रहे थे, लाइक इन्होंने कार्ड का इजरा किया। कौन सा कार्ड? ये जो सेहत कार्ड है। अच्छा। उसके बाद इन्होंने कोई हॉस्पिटल, वो तो अभी काबिल अमल हुआ, बाकी चीज़ें, हाँ, वो अभी उन्होंने कहा कि जी हमने मंजूरी दे दी है। अच्छा। तो इसके बाद इस तरह के कुछ हॉस्पिटल हैं, कुछ जो अभी कैंसर हॉस्पिटल की एक लिस्ट पिछले दिनों गर्दिश कर रही थी सोशल मीडिया के ऊपर, लेकिन उसके ऊपर ये कहा गया कि ये फेक लिस्ट है। लिस्ट तो फेक है। अभी सूरत ये बनी हुई है कि एक्शन कमेटी की भी आपने बात की, तो उन्होंने ये कहा है इनको कि आपने जो मंजूरी दी है कैबिनेट में, तो वो कहाँ पे हैं, वो कैबिनेट मिनट्स किधर हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। आप पहले ये बताएं कि इनके जो ऐलानात और इक़दामात है वो क्या ही हैं। इक़दामात ज़रा 1 महीने में कितने हो सकते हैं, चूँकि बर्डन लेके ये गवर्नमेंट आई है, गो कि ये सारे उस गवर्नमेंट का हिस्सा थे। लेकिन फैसल मुमताज़ राठौर साहब ये कहते थे कि ये चूँकि इन्होंने तसाहल में डाला है चीज़ों को, प्राइम मिनिस्टर ने डिले करते रहे चीज़ को, तो वो बर्डन इतना ज़्यादा है इनके ऊपर कि अभी ये इनकी अपनी गवर्नमेंट बननी, गवर्नमेंट में जो लोग शामिल होने होते हैं और फिर आपने अंडरस्टैंडिंग बनानी है अपनी पार्टी के अंदर भी, क्योंकि जो है ना सीनियर्स बाहर हैं, और उसके बाद जो है बाकी इक़दामात भी करने हैं। तो इस सारे सूरत हाल में 1 महीने में यही कुछ हो सकता था जो हुआ है। काश शबीर साहब, आपसे मैं ये सवाल करूँगा कि 30 दिनों में 45 ऐलानात और फिर इक़दामात तो नज़र नहीं आए, ऐलानात नज़र आए, आपकी नज़र में आप क्या कहते हैं? बहुत शुक्रिया उस्मान ताहिर साहब। देखें, मेरे सामने इस वक्त जो 45 ऐलानात और इक़दामात की लिस्ट पड़ी है मेरे सामने। मैं इसको बड़ा तफसीली तो नहीं पढ़ूंगा, लेकिन इन्होंने जो जहाँ पे जो चीज़ सामने आई तो उसके ऊपर ऐलान कर दिया जी हम करेंगे, तो इसको इन्होंने कारकर्दगी के तौर के ऊपर शो किया जी हमने ऐलान किया। लेकिन ऐलान कारकर्दगी तो देखिए ना, ऐलान तो मेरा ख्याल है कि जो सदात तनवीर इलियास साहब की गवर्नमेंट थी, वो हफ्ते के बाद जब भी ऑफिस बैठते थे, हफ्ते 10 दिन के बाद, तो वो 50 ऐलान करते थे। ये यूनिवर्सिटी बना दी, ये कर दिया, वो कर दिया, ये हो गया, वो हो गया, जो चीज दिमाग में आती थी वो करते थे। फैसल साहब ने ये किया कि ये इन्होंने 3-4 डिस्ट्रिक्ट के दौरे किए, नीलम का किया, पुंछ का किया, वेली का किया, बाघ का किया। तो ये जहाँ पे जाते रहे, तो जो ऐलानात करते रहे, तो उन्होंने अपनी कारकर्दगी के तौर के ऊपर ये इश्तिहार बना दिया। दूसरा, कुछ चीज़ें इसमें से थी कि जिनकी पहले से मुतालबात पब्लिक की तरफ से सामने आते रहे एक्शन कमेटी के प्लेटफॉर्म से, तो इन्होंने ये किया कि उसके ऊपर जो कैबिनेट की से जो मंजूरियाँ ली गई, क्योंकि वो कैबिनेट की मंजूरियों की मीटिंग या मिनट सामने नहीं आए, लेकिन वो जो मंजूरियाँ दी गई तो इन्होंने उसको भी अपनी कारकर्दगी के तौर के ऊपर इस इश्तिहार के अंदर लाया। मेरा ख्याल है कि इसको 45 तक ले जाने के बजाय ये अगर कोई 10 काम भी ऐसे कि जो पाया तकमील तक पहुंच चुके होते, अगर उन्हें सामने लाया जाता तो मेरा ख्याल है वो ज्यादा मुनासिब था। जिस तरह से देखें,
ایکشن کمیٹی نے کہا جی ہم اشرافیہ کی مراد کے خاتمے کی جدوجہد کر رہے ہیں، ہم مہاجرین کی سیٹیں ختم کرنے کی جدوجہد کر رہے ہیں، ہم سستی بجلی سے سستے آٹے کی جدوجہد کر رہے ہیں، اور اس طرح کے جو اقدامات ہیں جن کا ڈائریکٹ پبلک کے ساتھ تعلق تھا، اگر کوئی بڑی ریلیف اس ایک مہینے یا میرے نزدیک تو چونکہ انہوں نے 18 نومبر کو ایلف اٹھایا تھا تو ابھی 18 نومبر نہیں ہے، ابھی 24 ہو گئی ہے، تو میرا خیال 36 دن ہو گئے ہیں اس گورنمنٹ کو بنے ہوئے. تو اس میں اگر وہ سالڈ کوئی چیز کر لیتے تو میرا خیال ہے کہ یہ 45 چیزوں کا شمار کے بجائے اگر وہ کچھ 5-8 چیزیں ایسی کہ جن کے اوپر امپلیمنٹیشن ہو جاتی تو وہ زیادہ شاید جاندار ہوتی. صحیح بات. لیکن یہ بھی ایک گورنمنٹ کا طریقہ ہوتا ہے، محکمہ اطلاعات ہمیشہ سے یہ کرتا رہا ہے کہ وہ جو آپ کے اعلانات ہوتے ہیں تو ان کو وہ تشہیر کر کے یہ بتا رہے ہوتے ہیں. تو اس عرصے میں ہم نے دیکھا کہ پرائم منسٹر نے جو فیصل ممتاز راٹھور، انہوں نے ایک ٹی وی چینل میں گفتگو کرتے ہوئے بھی جب ان سے پوچھا گیا، سلیم صافی بڑے نامور اینکر ہیں، انہوں نے ان کے سامنے لسٹ رکھی کہ شکر یہ نہیں کہا سلیم صافی بڑے نامور ایکٹر ہیں. نہیں، جو بھی اینکر ہیں وہ ایکٹر بھی تو ہے نا، آپ خود بھی تو ایکٹر ہے نا، اینکر ایکٹر یہ تقریباً سیم ہی بات ہے. آپ اسکرپٹ کے اوپر نہیں ہیں تو باقی لوگ اسکرپٹ کے اوپر آتے ہیں. تو وہ ان کے سامنے سوال رکھتے رہے اور فیصل صاحب یہ کہتے رہے اس پہ ہو گیا، یہ بھی عمل ہو گیا، یہ بھی ہو گیا، یہ بھی عمل، اور اس کو پھر ٹکر گئی ان کو ایکشن کمیٹی کہ بھئی آپ نے پریکٹیکل تو کچھ نہیں ہوا، کہاں پہ ہوا یہ بتائیں. تو میرا خیال ہے فیصل صاحب اس حد تک ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اس کو سنجیدہ لے کے تو کیبنٹ میں لے گئے. اب جو بھی گورنمنٹ کی پروسیڈنگ ہوتی ہے وہ فوری طور کے اوپر آن گراؤنڈ فوری نہیں پہنچ پاتی. اس چیز کو سمجھنا پڑے گا کہ وہ کوئی بھی گورنمنٹ ہو، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ جادو نہیں کر سکتی کہ اعلان کرتا ہے تو ہو جائے. ہاں، لیکن دوسری طرف پبلک یہ سوال کرتی ہے کہ اس 35-36 دنوں کے اندر آپ نے سوابدیدی عہدوں کے اوپر برمار گردی عہدوں کی، آپ نے معاونین خصوصی، اسپیشل اسسٹنٹ، اپنے پرائم منسٹر آفس کے اندر PROs، آپ نے جتنے لگ سکتے تھے آپ نے لگا دیے، اور انہوں نے اپنے دفتر اور معاملات سنبھال لیے جو وہ کہ خوشائند تھا. یہ سیاسی گورنمنٹوں کی کے اندر یہ خوشائند پہلو ہوتا ہے کہ آپ اپنے سیاسی لوگوں کو ایڈجسٹ کرتے ہیں، وہ پبلک میں جاتے ہیں، آپ کے پرائم منسٹر آفس کے اوپر بہت زیادہ لوڈ نہیں پڑتا، لوڈ کو بانٹا جاتا ہے. لیکن وہ کام تو ہو گئے، کچھ رہتے ہیں اس میں بھی، کچھ تعیناتیاں بھی رہتی ہیں. لیکن یہ ہے کہ دوسری طرف پبلک کو براہ راست جو ریلیف ملنی تھی وہ نہیں مل سکی. میں آخری اس کو کنکلوڈ ایسے کروں گا کہ اس گورنمنٹ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہم 6 ماہ کے بعد جب الیکشن میں ہوں گے تو جتنے ہم نے اعلان کیے ہیں، یہ جو ہم سامنے لا رہے ہیں، یہ اپنے خلاف ہم ایک پوری چارج شیٹ سامنے لائیں گے. انہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ 6 ماہ کے بعد جب ہم پبلک میں جائیں گے، الیکشن کے لیے ووٹ کے لیے جائیں گے، تو اس وقت پھر لوگ ہم سے یہ سوال پوچھیں گے کہ بھائی صاحب یہ آپ کا اعلان تھا، یہ آپ کا اعلان تھا، یہ اعلان تھا، یہ کدھر ہے؟ تو یہ اس وقت لاجواب ہو جائے گی. میرا خیال ہے انہیں اعلان کم کرنا چاہیے، جو پریکٹیکل جو چیزیں ہو سکتی ہے وہ اس کے اوپر زیادہ توجہ دینی چاہیے. صحیح بات ہے. سید خالد صاحب نا اعلانات اب ایکشن کمیٹی کے ڈیمانڈ بن کے سامنے آئیں گے کہ جب آپ نے یہ کہا تھا، پہلے 40-42 تھے، تو اب جو انہوں نے سپیڈ بڑھا دی ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ مطالبات جو ہے وہ سامنے آئیں گے. اچھا، اب میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ عوامی ایکشن کمیٹی نے 4-5 دن پہلے کہا تھا کہ 12 دن رہ گئے حکومت کے پاس عمل کرنے کے لیے. اب 12 دن میں سے اب 8 دن رہ گئے میرے خیال ہے. تو اب کیا کہتے ہیں، جس طرح فیصل راٹھور صاحب نے ٹی وی انٹرویو میں کہا جی کہ ہم نے یہ کام کر لیے، اس کے ڈینائل کے اوپر انہوں نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا نہیں کچھ بھی نہیں ہوا بھائی، سوائے ایک اگر وہ اجرا کا کارڈ کا اجرا ہوا ہے. تو ایکشن کمیٹی نے جو ابھی لیٹسٹ جو بات کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے نا وہ گرنٹر اگر اس معاملے کو سیریز نہیں دیکھیں گے، چونکہ ہمارے ساتھ جو وعدے کیے گئے تھے ہم نے پبلک کو بھی بتایا ہے، تو وہ وعدے جو ہے نا وہ پورے نہیں ہو رہے، وہ کام نہیں ہو رہے. جس میں آپ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کو کر لیں، آٹے کی قلت کو کر لیں، آپ یہ جو آپ کی سیلولر کمپنیز ہیں ان کی کارکردگی کو دیکھ لیں، اور باقی چیزیں سروس ان کی جو ابھی تک ڈیٹا سروس لوگوں نے یہ کہا ہے کہ جی بھائی ہم نے جو آپ کے ساتھ ٹائم طے کیا تھا اس ڈیڈ لائن کے اوپر ہم بیٹھ کے فیصلہ کریں گے کہ اگلا اقدامات کیا ہونے چاہیے. بلکہ اس حد تک سخت بات کی گئی کہ گرنٹر کا نام لیں گے اگر ہمیں یہ لگا کہ ہمارے ساتھ چیٹنگ ہو رہی ہے. تو پہلے ہم نے گرنٹر کا نام نہیں لیا، لیکن ابھی ہمیں ظاہر لوگوں کو بتانا پڑے گا کہ بس آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ چیٹنگ ہو رہی ہے عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ؟ دیکھیں اس میں اگر ہم ڈیپ جائیں تو جو کیبنٹ کا اجلاس ہے جس میں اس سارے عمل کی منظوری ہوئی ہے، کچھ ہم نے سیکرٹریز اور متعلقہ لوگوں سے پوچھا بھی ہے، وہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. لیکن وہی بات ہے کہ برڈن اتنا ہے جو یہ گورنمنٹ لے کے چل رہی ہے پچھلی گورنمنٹ کا، پچھلے وزیر اعظم کا، تو اس کی وجہ سے ظاہر چیزیں ڈیلے ہیں اور وہ ہو رہی ہیں. انہوں نے 6 مہینے کا ٹائم مانگا تھا اس وقت ایکشن کمیٹی والوں سے کہ آپ ہمیں 6 مہینے کا ٹائم دیں، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ 3 مہینے میں آپ ہمیں یہ کر کے دیں.
اب 3 مہینے میں وہ سارے گورنمنٹ پروسیجر نیچے سے فائل شروع ہوتی ہے، اوپر جاتی ہے، اوپر سے نیچے جا رہی ہوتی ہے. بلکہ ایک دلچسپ بات جو ہمارے ذرائع نے ہمیں بتائی کہ پچھلے وزیر اعظم نے گورنمنٹ نے ایک NGO کو پیمنٹ کرنا تھی، وہ یورو میں کرنا تھی. اب یورو کا ریٹ آپ کو پتا ہے دن بھر اوپر نیچے ہو رہا ہوتا ہے. تو انہوں نے جو کیلکولیشن کر کے فائل بھیجی ہے ایکس پرائم منسٹر کے پاس کہ جی آپ اس کی منظوری دیں تاکہ ہم ان کو پیمنٹ کریں. یہ تو چونکہ اس میں چلے جائیں گے، انٹرنیشنل کورٹ میں چلے جاتے ہیں، تو پیمنٹ تو کرنا پڑے گی. تو خیر یہ ہوا کہ فائل آئی وزیر اعظم کے پاس، تو انہوں نے اس فائل کے اوپر لکھ دیا جائزہ لینے کے لیے. انہوں نے بھیج دیا اس کو فائنانس میں. فائنانس 2 دن جائزہ لیتا رہا، پھر فائل آئی تو پھر اس کے اوپر لکھ کے بھیج دیا قانون کو کہ جی آپ بھی اس کے اوپر. اب اس کام میں لگے 6 دن. تو 6 دن میں جو اسٹیٹ کو لاس ہوا ہے وہ 80 لاکھ روپے کا ہوا ہے، صرف وزیر اعظم کا فیصلہ نہ کرنے کے اوپر. مطلب وہ جو صرف ریٹ کی فلیکچویشن کی وجہ سے جی ریٹ اوپر نیچے ہوا تو ذرا 80 لاکھ روپے آپ ذرا کسی ہاسپٹل کا دے دیں، کوئی دوائیاں آ جائیں گی، کوئی اور چیز آ جائے گی. یہ پرواہ ایکس پرائم منسٹر نے نہیں کی تھی. تو اس طرح کے جتنے بھی بوجھ ہیں جو مختلف محکموں کی صورت میں موجود ہیں، وہ ذرا ان کو کرنے میں تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا. جو ہماری اطلاع ہے وہ جو بتا رہے ہیں پرائم منسٹر آفس سے کہ 17-18 گھنٹے یہ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن ظاہر ہے چونکہ صرف پرائم منسٹر کی منظوری سے تو سب کچھ نہیں ہو جاتا. اب فائل نیچے جائے گی، فائل اوپر آئے گی، اور یہ ہوگا وہ ہوگا، اس لیے یہ تو ڈیلے ہے. مجھے لگتا ہے کہ بات تو صدم کی طرف جائے گی گورنمنٹ اور ایکشن کمیٹی کے درمیان. نہیں، ایکشن کمیٹی کو خود سمجھنا چاہیے نا. دیکھیں نا بات جو ہونے والی ہے ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر ایک چیز پروسیس میں ہے تو اس کو ٹائم لگے گا تھوڑا سا. ہو سکتا ہے گورنمنٹ ان کو سمجھا دے. نہیں صاحب، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، کل ایک بڑا اہم ایونٹ ہوا مظفر آباد میں. وزیر اعظم پاکستان جو ہے شہباز شریف صاحب گئے تھے مظفر آباد، ایک کینسر ہاسپٹل کا افتتاح کیا، ایک میڈیکل ہاسپٹل کا افتتاح، میڈیکل کا ہوا تھا، کالج کا افتتاح کیا. اب اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ جو گورنمنٹ ہے آزاد کشمیر کی، ان کی میڈیا مینجمنٹ کا فیلئر نہیں ہے کہ اتنا بڑا ایونٹ تھا، کہیں کوئی کوریج نہیں، کسی اخبار میں کچھ نہیں. سوشل میڈیا پہ تو ہم نے ایک کچھ چیزیں دیکھی ہیں، اور کسی ریاستی اخبار میں جو آج کے اخبار میں کوئی اس طرح کی کوریج نہیں ہوئی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ موجودہ گورنمنٹ کا میڈیا مینجمنٹ کا فیلئر تھا کہ اتنے بڑے ایونٹ کو اس طرح وہ کیچ نہیں کر سکیں، یا اس کو اوبلائج اس طرح جو جس طرح ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو سکا؟ رائے صاحب، جو پرائم منسٹر پاکستان کوئی بھی ہو یا پریزیڈنٹ پاکستان ہو، جب ان کا دورہ خاص کر کشمیر کا ہوتا ہے یا مظفر آباد کا ہوتا ہے یا AJK میں کسی بھی جگہ پہ ہوتا ہے، تو وہ اس کے اوپر جو نظر ہے وہ پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کی ہوتی ہے کہ آپ ایک کنفلکٹ زون کے کیپیٹل میں جا رہے ہیں، وہاں سے آپ نے ایک میسج دینا ہوتا ہے پوری دنیا میں. بالکل ایسے ہے. جس طرح سے نریندر مودی تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ بھی ہے. دیکھیں نا، نریندر مودی جب بھی بھارتی مقبوضہ کشمیر آتے ہیں تو وہ آگے اس طرح کا پورٹرے کر کے ایک میسج دیتے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہ وہ تو سٹیبل رہنے کی دیتے ہیں کہ وہاں تو بڑا ہلہ گلہ ہوتا ہے کہ انڈیا کا. یہاں سے جب پرائم منسٹر پاکستان گئے، یہ بڑی سرپرائز بات تھی کہ شہباز شریف صاحب گئے. ان کی ایک اپنی، چونکہ جب پرائم منسٹر پاکستان جا رہے ہوں تو سیکورٹی کے شیڈول دوسرا تیسرا ساری چیزیں جو ہے وہ اسٹیٹ آف پاکستان کے ادارے دیکھتے ہیں. پرائم منسٹر آفس خود دیکھتا ہے ان کی سیکورٹی کو، کیا کیا ایونٹس ہو رہے ہیں. انہوں نے 30 منٹ کی ایک سرگرمی کرنی تھی AJK یونیورسٹی میں لیپ ٹاپ ڈسٹریبیوشن کی، اور 40 منٹ انہوں نے رکھے تھے کینسر اسپتال کے لیے، جو AJK میں پہلا کینسر اسپتال بڑا خوش آئند ہے. اور جو میروائز میڈیکل کالج مظفر آباد ہے اس کا انہوں نے سنگے بنی وہ افتتاح کیا. اس کی چونکہ بلڈنگ تھی دوسری جگہ کے اوپر نہیں بنی، وہ شفٹ ہوئی، اور اس میں بڑا کریڈٹ جاتا ہے جو اس کے پرنسپل ہیں ڈاکٹر عدنان معراج. ان کی بڑی کاوشیں تھی کینسر اسپتال کے حوالے سے بھی اور میڈیکل کالج کے حوالے سے. لیکن یہ ایکٹیویٹی کل ہوئی، پرائم منسٹر پاکستان مظفر آباد کے، کسی کو کوئی پتہ نہیں پرائم منسٹر پاکستان واپس آئے. انہوں نے کوئی مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے لیے کوئی میسج کنوے نہیں کیا، کوئی میڈیا ٹاک نہیں کی، حریت کانفرنس کے وفد سے نہیں ملے، آزاد کشمیر کی سیاسی قیادت سے نہیں ملے. 20 منٹ مل لیتے تو کیا ہو جاتا. مطلب لگ یہ رہا تھا کہ وہ ایک بوجھ اتارنے کے لیے گئے، بس جی کرو تو واپس آؤ. اس میں رول بنتا ہے بیسیکلی AJK گورنمنٹ کا، پرائم منسٹر گورنمنٹ کا بنتا ہے، بالکل چیف سیکرٹری آفس کا بھی، اور خاص کر جو وفاقی وزارت اطلاعات ہے اور پرائم منسٹر پاکستان آفس ہے، ان کا بہت رول بنتا ہے کہ انہوں نے ہر دفعہ کہیں نہ کہیں پہ ٹائم نکالنا ہوتا ہے ایسی سیاسی ایکٹیویٹی کے لیے کہ وہ مشتق آل پارٹی. وزارت امور کشمیر جو ہے اس کا بھی فیلئر ہے، وزارت امور کشمیر کا بھی فیلئر ہے کہ وہ انہوں نے 20 منٹ کے لیے آدھے گھنٹے کے لیے سیاسی قیادت کو بلا دیتے تو ایک وہاں سے ایک میسج جاری کر دیتے کہ ہم پرائم منسٹر پاکستان کے جی ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ ایک درینہ مسئلہ ہے
اور کشمیر کے لیے مقبوضہ کشمیر میں جو بھارت کر رہا ہے وہاں کی لیڈرشپ. اب کل کے دن میں ہی آپ دیکھیں کہ جو کشمیری لیڈرشپ انڈیا کے اندر ان کی جیلوں میں قید ہے, انہوں نے ایک اپیل دائر کر رکھی تھی نئی دہلی کورٹ میں. وہ اپیل کو مسترد کر دیا گیا کہ ان کی رائے کے لیے جو نئی دہلی کورٹ نے ان کو مسترد کر دیا. تو یہ پرائم منسٹر پاکستان وہاں سے کھڑے ہو کے میسج دیتے کہ ہم جو کشمیری لیڈرشپ کے ساتھ جو ناجائز ہو رہا ہے اس کے اوپر ہم آواز اٹھائیں گے, تو میرا خیال ہے بہت اچھا رہتا. دیکھیے جو سرگرمیاں تینوں کی گئی ان کی بھی کوئی پریس ریلیز نہیں جاری کی گئی, نہ پرائم منسٹر پاکستان آفس سے, نہ وفاقی وزارت اطلاعات سے. آج آگے تو لیپ ٹاپ ڈسٹریبیوشن کی جو سرمنی تھی تو وہ اس کو جاری کیا گیا ہے کچھ پی آئی ڈی اے جے کی طرف سے نہیں, پی آئی ڈی اے جے کی طرف سے نہیں, یہ جو ہمارا پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ہے اسلام آباد کا, اس کی طرف سے. ابھی میرا خیال ہے یہ اس کو آج شام تک رات تک جا کے باقی سرگرمیوں کو بھی پروموٹ کریں گے. لیکن یہ ٹائم ٹو ٹائم بات ہوتی ہے. آپ نے 26-28 گھنٹے پہلے ایک سرگرمی مظفر آباد کے اندر جا کے کی, تو وہاں سے آپ کو دنیا کو میسج دے کے آ جانا چاہیے تھا کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں, پرائم منسٹر پاکستان کہاں پہ کھڑے ہیں, ایٹمی ملک کہاں پہ کھڑا ہے, اور کشمیریوں کے ساتھ وہ کس طرح سے اظہار یکجہتی کر رہے ہیں. میرا خیال ہے بہت لیک کیا ہے, اور اس کا سیاسی نقصان بھی مسلم لیگ نواز کو اے جے کے میں آنے والے انتخابات میں ہو سکتا ہے. بالکل. اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, جو یہاں کے لوگ جب وہاں پہ جاتے ہیں اپنی پارٹی قائدین, صدر اور وزیر اعظم, آپ لوگ یہاں پہ پرائم منسٹر پریزیڈنٹ آفس کو کور کرتے ہیں, تو آپ لوگوں کو یہ پتا ہے کہ یہاں کیسے میڈیا کو بلایا جاتا ہے اور کیسے بات چیت ہوتی ہے اور کیسے چیزیں نکلتی ہیں. لیکن اے جے کے میں بالکل الٹ ہے. اے جے کے جو مقامی رپورٹرز ہیں ان کو بالکل اس تقریب سے دور رکھا جاتا ہے, ان کو مدعو نہیں کیا جاتا, چاہے وہ چینل کے ہیں, اخبارات کے لوگ ہیں یا ڈیجیٹل میڈیا کے لوگ ہیں. تو یہ وہاں پہ ہر دفعہ ہو رہا ہوتا ہے, چاہے اسمبلی میں ہو یا پچھلے عرصے میں جب بلاول بھٹو گئے تو وہاں پہ بھی لوکل میڈیا کو انہوں نے نہیں بلایا, وہ اپنا ہی کوئی حساب کتاب ہے ان کا. اور اس کے بعد جو دوسرا ہے, ابھی پرائم منسٹر گئے تو انہوں نے بھی ڈیفینیٹلی وہاں کے لوکل میڈیا کو, ایون ظاہر آپ نے اپنی وزارت اطلاعات اے جے کے کو بھی نہیں پوچھنا, پرائم منسٹر اے جے کے کو بھی نہیں پوچھنا, تو پھر ظاہر ہے وہ سچویشن کیسے ہائی لائٹ ہو سکتی تھی اور کیسے کور ہو سکتی تھی اور کیسے دنیا کو پتہ چل سکتا تھا کہ وزیر اعظم. نہیں, اس سے پہلے دیکھنا وزیر اعظم جاتے رہے ہیں مظفر آباد, بہت سارے گئے ہیں, ان کے ایونٹ بڑے, وہ کیسے کرتے ہیں, کوریج ہوئی تھی آپ کو پتہ ہے کوریج وہ کیسے کرتے ہیں, وہ ان کو کلپ دیتے ہیں یا پھر وہ پی ٹی وی سے. نہیں, اے جے کی گورنمنٹ کا بھی کردار تھا, لیکن انہوں نے بھی اس طرح ایکٹیو نظر نہیں آئے جس طرح. اس دفعہ یہ ایک پہلو علیحدہ سے ہے کہ شاید انہیں لگا ہے کہ ہم نے میڈیا سے دور رہنا ہے, اور یہ جو اقدامات ہیں تو یہ میڈیا کو میڈیا سے دور رہنے والی بات تو نہیں ہے. اچھا, ایک اور اگلی خبر پہ چلتے ہیں, اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے مجھے بھی کالیں کی ہیں, آپ کو بھی کالیں کی ہوگی, میسا آپ کو بھی کالیں کی ہوگی. پاکستان مسلم لیگ نون جو اپنے امیدواروں سے درخواستیں لے رہے ہیں, یعنی انہوں نے 31 دسمبر تک آخری وہ ڈیڈ لائن رکھی ہوئی ہے کہ 31 دسمبر کے بعد جو آزاد کشمیر میں الیکشن ہونے والے ہیں 2026 میں, اس کے لیے جو اپلیکیشن جو امیدوار درخواستیں دینا چاہیں وہ 31 دسمبر تک دے سکتے ہیں. اس کے بعد ان کی درخواستیں ناقابل قبول ہوں گی. اب اس میں سب سے بڑا ایشو یہ آ رہا ہے کہ بہت سارے ایسے کارکن ہیں, ان کی فیس انہوں نے جو رکھی ہوئی ہے درخواست کے ساتھ 2 لاکھ روپے رکھی ہوئی ہے. اب بہت سارے لوگوں کا یہ شکوہ ہے کہ 2 لاکھ روپے ایک عام کارکن کے لیے یہ ناقابل واپسی ہوتی ہے یہ فیس. تو اب ان کا یہ شکوہ ہے, انہوں نے ہمیں بتایا کہ آپ اس کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کریں کہ فیس بہت زیادہ ہے, اس میں کچھ کمی کی جائے. تو اب جو عام کارکن ہے بیچارہ, تو 2 لاکھ روپے وہ کہاں سے لائے گا اور درخواست کے ساتھ جمع کرے گا. اچھا, اس معاملے میں نا مسلم لیگ نے ہم کہتے ہیں کہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کے طور پر ایک شناخت بنا کے سامنے آئی ہے کہ آپ جو 2 لاکھ روپے جو دے سکے گا تو وہی اس میں درخواست دینے کا مجاز ہوگا. ایک پولیٹیکل کارکن جو کسی پارٹی میں رہتا ہے وہ ظاہر کسی کا ملازم تو نہیں ہے, وہ اپنے کپڑے پہنتا ہے, اپنی وہ کھانا کھاتا ہے اور ان کے ساتھ جا کے اپنی ایسوسیشن کا اظہار کرتا ہے اور ان کے لیے تبلیغ بھی کرتا ہے, لوگوں سے لڑتا بھی ہے. تو اس کو اگر صرف یہ اپرچونٹی چاہیے کہ آپ کے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں بیٹھ کے آپ اس کو انٹرویو کریں کہ جی آپ ٹکٹ کے امیدوار ہیں تو آپ کیوں ہونا چاہتے ہیں, تو یہ راستہ تو انہوں نے روک دیا ہے 2 لاکھ روپے کا کر کے. اب اگر وہ اسی روش کو لے کر چلتے ہیں, اگر انہوں نے پیسے اکٹھے کرنے ہیں تو اس کا طریقہ کار اور ہے, وہ تو فیسز بھی لیتے ہیں مجلس عملہ کے لوگوں سے, باقی لوگوں سے. پنجاب میں 10-20 ہزار روپے فیس رکھنی چاہیے تھی اپلیکیشن کے ساتھ, نارمل رہنا چاہیے تھا. پنجاب میں بھی آپ کی حکومت ہے, فیڈرل میں بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں, تو پھر لوگوں سے بھی آپ 2-2 لاکھ روپے لیں گے کہ یہ جو ہے یہ آپ کے جو ہے نا ٹکٹ کی فیس جاتی ہے. اس کے اوپر تھوڑا سا میرے خیال سے ان کو نظر ثانی کرنی چاہیے. کیا کہتے ہیں صاحب آپ؟ دیکھیں, اس میں میرے نزدیک تو یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز شاہ یہ چاہتی ہے کہ روٹین میں تو چونکہ پارٹیاں ہمارے یہاں فنڈ نہیں دیتی, اس وجہ سے فنڈ ریزنگ ہوتی نہیں ہے, اور ان کا جو خزانہ ہوتا ہے, کسی کو اپنا سیکٹری خزانہ بنایا ہوتا ہے تو خزانہ خالی ہو رہتا ہے. سیاسی جماعتوں سب کا ہی خالی رہتا ہے.
میرا خیال ہے کہ انہوں نے کوشش کی ہے کہ چلو 4-5 کروڑ روپے اگر لیکن اس میں دیکھیں نا ایک عام لائل جو کارکن ہے وہ تو بیچارہ، لیکن انہوں نے کوشش کی ہوگی کہ جی 4-5 کروڑ روپے اکٹھا ہو گیا تو ہم کسی سیاسی ایکٹیویٹی کے اندر کر لیں گے، کہ اس کو کہیں نہ کہیں پہ آگے جلسوں میں کسی ایونٹ میں استعمال کر لیں گے. میرا خیال ہے کہ جو نہیں دے سکتے ہیں 2 لاکھ روپے ان کے لیے رکھنا چاہیے، 2 سے جو دے سکتے ہیں. روٹین میں پولیٹیکل پارٹیاں 10-15 ہزار روپے رکھ لیتی ہیں. بالکل ایسی ہے. میرا خیال ہے کہ ان کو قبول کرنا چاہیے. ہم شاہ غلام قادر صاحب سے بھی کہیں گے کہ آپ ایک سیاسی جماعت ہیں، تو اگر ایک سیاسی جماعت کو لیڈ کر رہے ہیں تو آپ کو عام سیاسی کارکنان کو گنجائش دینی چاہیے کہ وہ انٹرویو کی حد تک تو پہنچ سکے نا. ٹکٹ آپ نے دینے یا آپ کے پارلیمانی بورڈ نے دینے، وہ تو ایک کرائٹیریا سیٹ کر کے دیکھے گا، لیکن آپ اس کو پیسوں میں نہ تولیں، بلکہ آپ یہ کریں کہ جو جینون جو سیاسی کارکن ہے وہ اپنی اپلیکیشن دینا چاہ رہا ہے تو اس کو اپلیکیشن دینے کا موقع دینا چاہیے. آپ اس کی فیس 10-15 ہزار بھی کر لیں، اس کو قبول کر لیں. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا آخری خبر کے اوپر چلتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں لوڈ شیڈنگ کا بڑا معاملہ تھا. عوامی ایکشن کمیٹی نے بڑا معاملہ اٹھایا. پونچھ ڈویژن میں یہ معاملہ سب سے زیادہ ہے کہ وہاں پہ لوڈ شیڈنگ زیادہ ہو رہی ہے، خاص کر باغ کے علاقوں میں، رول کوٹ کے علاقوں میں. ان علاقوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ لوڈ شیڈنگ 16 سے 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. اب کہا جا رہا تھا کہ ایک ٹاور ہے باغ میں جو نالا مال کی زد میں آ گیا تھا، اب وہ کمپلیٹ ہو گیا، مکمل ہو گیا. اس کے بعد بھی ابھی تک ہم نے رابطہ کیا کچھ لوگوں سے، لیکن لوڈ شیڈنگ کے دورانیے میں کمی نہیں آئی ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں؟ گورنمنٹ نے کہا تھا جی 22 دسمبر کے بعد جو ہے نا لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ کم ہوگا، بلکہ لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کی کوشش کریں گے. دیکھیں اس میں 2-3 پہلو ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ کا جتنا بھی نیٹ ورک ہے وہ اولڈ ہو چکا ہے، اس کو سیٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس کو ریفریش کرنے کی ضرورت ہے، یا اسے نیا لگانا. تو بھائی جان وہ پاکستان میں بھی دیکھ ٹرانسمیشن لائن ہے وہی پرانی پوسیدہ چل رہی ہیں، وہ ایسے ہی ہے. لیکن وہاں پہ آپ کا جو کہ پہاڑی علاقہ ہے تو اس میں جیسے آپ باغ والے اس کا ذکر کر رہے ہیں تو بڑی مشکل سے انہوں نے یہ سارا ارینجمنٹ کیا ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسرا اس میں ایک اور ایشو آ رہا ہے کہ آپ کی بجلی کی جو ضرورت تھی وہ تھی 350 میگا واٹ یا 400 میگا واٹ، تو ابھی جو اس کا استعمال ہو رہا ہے وہ ہے 600 سے اوپر. تو وہ بھی مینیجیبل نہیں رہا ایریا کے گورنمنٹ یا اس نے دیکھیں نا، وہ تو وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی بجلی کی ضرورت بڑھے گی، لیکن یہ اچانک بڑھائی. میں آپ کو بتا رہا ہوں آج سے 5-7 سال اگر پیچھے جائے نا تو پاکستان میں جو بجلی کی ضرورت تھی وہ تھی 20,000 میگا واٹ، 21,000 میگا واٹ، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ جو پروڈیوس ہو رہی تھی بجلی وہ ہو رہی تھی 15,000 16,000 میگا واٹ، یعنی 3-4 ہزار شاٹ کا شارٹ فال تھا. تو اب آہستہ آہستہ اب وقت کے ساتھ ساتھ پاکستان میں بھی بجلی کی جو اب طلب ہے وہ بڑھ کے کم از کم 26-27 ہزار میگا واٹ تک پہنچ چکی ہے. اور پاکستان میں بجلی سرپلس، پروڈکشن کتنی ہے؟ پروڈکشن زیادہ ہے، پروڈکشن سرپلس ہو چکی ہے. یہاں پاکستان میں جو ضرورت سے مطابق جو بجلی پیدا کی جا رہی ہے اس سے زیادہ کہیں پیدا ہو رہی ہے. لیکن ایشوز یہ ہے کہ گورنمنٹ نے ایک وہ سیٹ کیا تھا کہ جن فیڈرز کے اوپر بلنگ جو کم ہوگی، یعنی جہاں سے بل کم ہوں گے ان فیڈر کے اوپر لوڈ شیڈنگ زیادہ کی جائے گی. یہ بھی ایک کرائٹیریا سیٹ کیا ہوا انہوں نے. لیکن خیر یہ الگ بات ہے. آئی پی پی ایس کی جس طرح آپ نے بات کی، آئی پی پی ایس کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. جو انڈیپینڈنٹ پرائیویٹ پاور پروڈیوسرز ہیں نا، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ گورنمنٹ نے ان سے معاہدہ کیا ہوا ہے کہ ہم آپ سے اتنے میگا واٹ بجلی سال کی لیں گے، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ بجلی سرپلس ہو گئی ہے. اگر گورنمنٹ ان سے بجلی نہیں بھی لیتی ہے نا تو یہ بھی معاہدے میں شامل ہے کہ ہم آپ کو پھر بھی پیسے دیں گے. اب وہ آئی پی پیز کیا کرتے ہیں، انہوں نے اپنے پاور پلانٹ بند رکھے ہوئے ہیں. گورنمنٹ تو ان کو پیسے دے ہی دے گی، مہینے کے ہر مہینے پیسے گورنمنٹ بجلی خریدتی ہے تو بھی دیتی ہے، نہیں خریدتی ہے تو بھی دیتی ہے. تو اب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے پاور پلانٹ بند رکھے ہوئے ہیں. گورنمنٹ ہر مہینے ان کو کیپیسٹی چارجز کی مد میں پیسے دے رہی ہے اور یہ سارا بوجھ عوام سے لیا جا رہا ہے. یہ ایک سنڈیکیٹ کے طور پر آئی پی پیز کو پاکستان میں ڈیل کیا جا رہا ہے اور اس کا ڈائریکٹ بوجھ جو ہے نا وہ لوگوں کے اوپر ہے. اے جے کے لوگوں نے کیا کیا تھا جہاں سے آپ نے بات شروع کی. بلکہ میں ایک اور چیز یاد آ گئی، بجلی کے بلوں کے اوپر جو ٹیکسز لگائے ہوئے ہیں، یعنی حد یہ ہے کہ ایکسٹرا ایک ٹیکس کا نام دیا ہوا ایکسٹرا ٹیکس، یعنی اب ان کے پاس نام ہی نہیں بچا تھا، ایک کا نام لکھا ہوا فردر ٹیکس. ٹھیک ہے، ہاں، یعنی ایسے ایسے ٹیکس ہیں کہ اب ان کے پاس ٹیکسوں کے نام نہیں تھے، انہوں نے کہا یہ بھی لگا دو، اب یہ بھی لگا دو. ایف سی چارج، فردر ایف سی چارج، اس کے اوپر جناب آپ کے پاس جی ایس ٹی کے اوپر مزید جی ایس ٹی، پھر آپ کے جنرل سیلز ٹیکس کے اوپر فردر ٹیکس ایکسٹرا ٹیکس، مطلب ایسے ایسے چارجز لگائے ہوئے ہیں کہ لوگوں کی چیخیں نکل رہی ہیں. تو اب یہ ٹیکسز جتنی آپ بجلی یوز نہیں کرتے اتنے آپ ٹیکسوں میں پیسے دیتے ہیں. لیکن اس میں حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ عوام کے لیے، عوام کے لیے ہم بھی ان میں شامل ہیں جو یہاں راولپنڈی اسلام آباد میں رہتے ہیں. جی بالکل. حافظ نعیم صاحب نے یہاں کے ایک دھرنا دیا لیاقت باغ میں، 2 دن وہ چلتا رہا. آئی پی پی کے اوپر بات ہوئی اور مادہ وقت ٹھپ. دیکھے نا انہوں نے گورنمنٹ آئی پی پی کس کے ہیں یہاں کے جو حکمران ہے بھائی جان، ان کے اپنے وہ ہیں، اس میں انٹرسٹ ہیں اور
काफ़ी सारे गवर्नमेंट में जो लोग बैठे हुए हैं उनके अपने प्राइवेट बिजली घर हैं। लेकिन मैं जो आपसे गुजारिश करना चाह रहा हूँ वो ये है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर लोगों ने प्रोटेस्ट किया जी, वहाँ 10-12 लाशें गिरी लोगों की, लेकिन पाकिस्तान में उन बिलों के ऊपर किसी जगह पे कोई आवाज़ नहीं आ रही। मासवा हाफिज नईम साहब हाँ सही बात है, वो निकले और ना मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी को कोई प्रॉब्लम है। लेकिन अफसोस की बात ये है कि हमने अपने गुज़श्ता प्रोग्राम में जिक्र किया था कि IMF की जानिब से एक रिपोर्ट आई है पाकिस्तान में, उन्होंने कहा जी आपके इदारों में करप्शन टॉप पे बेइंतहा करप्शन हो रही है, आप इसको रोकें। नहीं IMF झूठ बोल रहा है। अच्छा IMF झूठ बोल रहा है, तो ये ठीक, कोई करप्शन नहीं हो रही, कोई करप्शन नहीं हो रही। देखिए इस मुल्क को वो चला रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फील्ड मार्शल जी, और IMF का अपना वज़ीर ख़ज़ाना बैठता है, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, बहुत लाइक टीम है मुस्लिम लीग नवाज की जो इसको चला रही है। और IMF को ऐसा झूठ नहीं बोलना चाहिए। देखिए वो हमारे मुल्क की, हमारी फौज की, हमारे प्राइम मिनिस्टर की, हमारी गवर्नमेंट की तौहीन भी नहीं हुई, बल्कि ये उन्होंने छुपा के रखी हुई थी रिपोर्ट ना, ये तो कहीं दान में छप गई किसी बिल्कुल ऐसे ही है। और बल्कि एक और अफसोसनाक जो अवाम दान पे पाबंदी है किस वजह से, इसी वजह से, ठीक है। एक और अफसोसनाक बात पता है क्या, एक और अफसोसनाक बात सामने, ये कल 135 अरब रुपए का एक सरकारी इदारा जो है ना उसको निजकारी की गई है PIA की जी। अब खबरें जो सामने आई है ना वो ये आई है कि सिर्फ 10 अरब रुपए में बेचा गया है वो जी, ठीक है, बता रहे थे 134 पे डन, हाँ 134 पे डन हो गया। 10 अरब में से भी जो 4 अरब रुपए हैं वो जो इन्होंने हायर किए हुए थे अपने एडवाइजर, उनको ये पैसे दे दिए हैं और ये समझें कि 6 अरब रुपए में जाके ये PIA की बोली लगी है और PIA फरोख्त हुआ है। और इसके ऊपर जो बाकी 120 अरब रुपए, पता क्या है, 120 अरब रुपए उधर ही जिस इदारा ने जिन्होंने लिया है वो उसके ऊपर इस इदारे के ऊपर खर्च करेगा। अंदाजा करें और अवाम को कैसे उल्लू बनाया जाता है। अल्लाह ताला। राय साहब ये PIA की निजकारी हुई है, कल प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान मौजूद थे, ये पूरा एक तय करके किया गया, ये बड़ा अच्छा इकदाम हुआ है। देखें आप गवर्नमेंट की नजर से चीजों को देखा करें, हाँ, आप पब्लिक और साफियों की नजर से ना देखा करें। ये जो वक्त चल रहा है ये गवर्नमेंट की नजर से, सरकार की नजर से देखने का है। हाँ बिल्कुल, वो बल्कि इसमें ये ऐड कर लें कि 2-4-6 और जो इदारे हैं ना, रेलवे होगी प्लस पाकिस्तान स्टील है, सबको भी फारग करें ताकि पाकिस्तान स्टील है भाई, रेलवे है, पाकिस्तान स्टील है, इस्लामाबाद एयरपोर्ट है, कराची एयरपोर्ट है, लाहौर एयरपोर्ट है, इनकी भी निजकारी ठीक है। अब ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ना सारे इदारे जो है ना गिरवी रखे जा रहे हैं और अल्लाह खैर करे, गिरवी का लफ्ज़ ना यूज करें, ये करें कि प्रोडक्टिव। बिल्कुल पीर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया और सैयद खालिद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आज का प्रोग्राम हमारा यहीं तक, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मजीद न्यूज़ अपडेट के साथ हाजिर होंगे, तब तक इजाज़त दीजिएगा, खुदा हाफिज़।